नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, पूरी टीम की जानिब से भी सलाम कबूल कीजिए। आज के मौजू की तरफ आते हैं, लहजे और लफ्ज़ों की एहतियात। नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि इंसान मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ लोगों के सामने जवाबदेह है। कभी हमारी जवाबदेही अल्लाह ताला के सामने है, कभी हम समाज के सामने माखूज़ हैं और कभी हम घर वालों के सामने भी जवाबदेह होते हैं। तो हमारी जो ये जवाबदेही है ये हमारे आमाल की वजह से होती है, हमारे रवैये, हमारे सलूक, हमारे बर्ताव का नतीजा होती है। हम ये देखते हैं कि रवैया हो, सलूक हो या लफ्ज़ों का इंतखाब हो, हर चीज़ में एहतियात को ज़रूर मलहूज़ रखना चाहिए। कहते हैं कि हमें अपने ख़यालात की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि इनसे हमारे अल्फाज बनते हैं। अल्फाज की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि इनसे हमारे आमाल बनते हैं। आमाल की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि इनसे हमारा किरदार बनता है और किरदार की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि इनसे हमारी पहचान बनती है। तो हर इंसान एक अलग शख्सियत रखता है, एक उसकी मुनफरिद पहचान होती है जो उसे दूसरे लोगों से मुमय्यज़ करती है। हर इंसान के पास कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे जुमले ज़रूर होते हैं जिनकी वो तकरार करता है, कभी इरादी तौर पर, कभी गैर इरादी तौर पर, कभी जानबूझकर और कभी बेख्याली में। ये जो अल्फाज होते हैं, कहते हैं कि अगर ये अच्छे हैं तो ये मरहम का भी काम करते हैं। ये इंसान के लिए जिस माहौल में वो बैठता है, जिस मजलिस में बैठता है, उसको मुअत्तर कर देता है खुशबू की तरह। लेकिन अगर इंसान अल्फाज के इंतखाब में, लफ्ज़ों के चुनाव में एहतियात नहीं बरतता तो गैर इरादी तौर पर कुछ ऐसी बातें कह जाता है जो दूसरों की समातों पर गरां गुजरती है, उनके दिल को चोट पहुंचाती है और अक्सर ये दिलों को या रिश्तों को कमज़ोर करने का और तोड़ने का सबब भी बन जाती है। तो आज मौलाना साहब से हम ये जानेंगे कि लहजे और लफ्ज़ों के इंतखाब में कौन सी बातें हैं मौलाना साहब जिनकी एहतियात ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हर लफ्ज़ जो हम बोलते हैं तो उसके एक तो वो माना होते हैं जो हम सोचे हुए होते हैं और एक माना वो होते हैं जो आपने सोचे नहीं है लेकिन उससे समझे जा सकते हैं। समझदार आदमी वो है जो उस माना को भी सोचे जिसे वो बोलना चाहता है और उसको भी समझ ले जो उससे खुद ब खुद समझे जा सकते हैं, जो उसका मकसूद नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक ऐसा लफ्ज़ बोल दिया जिसके दोनों माना हो सकते थे। आपने एक अच्छे माना मुराद लिए लेकिन उससे के दूसरे माना भी बन सकते थे जिसके नतीजे में किसी को तकलीफ़ पहुँच जाए, कहीं बेअदबी हो जाए, किसी के बाइस से दिलाजारी हो जाए। इस सिलसिले में मुझे 2-3 वाक़यात याद आते हैं जो मैंने अल-इसाबा में और दूसरी हदीस की सीरत की किताबों में देखे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो तकरीबन हुज़ूर के हम उम्र थे, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सबसे छोटा चचा और सबसे बड़ा बेटा जो होता है तकरीबन हम उम्र होते हैं और कभी कभी चचा छोटा भी होता है। तो हज़रत अब्बास की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो एक मरतबा किसी ने हज़रत अब्बास से पूछा कि आप बड़े हैं या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं। अब इसका सीधा मतलब तो ये था मैं बड़ा हूँ। एक लफ्ज़ बोलने में चचा हैं, रिश्ते के लिहाज से भी बड़े हैं और उम्र भी ज़्यादा है, तो सीधा लफ्ज़ ये है कि मैं बड़ा हूँ। लेकिन मैं बड़ा हूँ कहने का एक माना तो वो है जो वो मुराद ले रहे हैं और एक माना वो है कि दर्जे के लिहाज से वो उनसे मैं बड़ा हूँ, ये गलत हो जाएगा जो उनका मकसूद नहीं है। समझदार आदमी जो है हर पहलू को, लफ्ज़ के हर रुख को पूरी तरह समझता है। हज़रत अब्बास ने सोचे समझे बगैर बरजस्ता जो जवाब दिया, उन्होंने कहा हुआ अकबर मिन्नी व आना असन्नु मिन्हु। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़े वो हैं लेकिन उम्र मेरी ज़्यादा है। बिल्कुल। एक हज़रत क़ुबास इब्न अशयम हैं, गैर मारूफ साहबी हैं लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन वो भी हम उम्र थे। उनसे किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं या हुज़ूर बड़े हैं। उन्होंने कहा बड़े तो वही हैं लेकिन पैदा मैं पहले हुआ था। क्या बात, बिल्कुल। आपने देखा लफ्ज़ों का इंतखाब, लफ्ज़ों की एहतियात जी, कि इस लफ्ज़ का वो मतलब भी हो सकता है
جو گستاخی پر مشتمل ہے. حضور سے بڑا میں ہوں، کون بڑا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے؟ اس کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہونے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. بے شک. لیکن عمر میں بڑا ہونا بھی لفظ کو چھوڑ دیا انہوں نے، اس کو میں بڑا ہوں. انہوں نے کہا پیدا میں پہلے ہوا تھا. بالکل. اچھا، اسی طرح سے ایک اسرم یا اسرم نام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام بعد میں بدل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن یربوع کر دیا تھا. سعید بن یربوع جو ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہوا اکبر و اخیر منی، وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہیں، لیکن عمر میری زیادہ ہے. بالکل. یہاں پر سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہر لفظ کا ایک معنی وہ ہوتا ہے جو آپ مراد لے رہے ہیں، اور ایک معنی وہ بھی ہوتے ہیں جو اس لفظ سے سمجھے جا سکتے ہیں اور آپ کا مقصود وہ نہیں ہے. سمجھدار آدمی ان ساری باتوں پہ نظر رکھتا ہے. مولانا صاحب، سمجھدار آدمی ان تمام باتوں پر نظر رکھتا ہے. دنیا میں پہلے آیا، میں عمر رسیدہ ہوں، یا وہ مجھ سے بہتر اور برتر ہیں، عمر میری زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیے، تینوں نے تین طرح سے اس بات کا اظہار کیا ہے. یہ سمجھداری اور دانش مندی کا تقاضا ہے. لیکن ہم اپنی بات کریں، عام انسانوں کی بات کریں جو گردش دورہ بھی ہے، حالات کی پریشانیاں بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اسی میں گفتگو بھی ہے. تو ایسے میں بے دھیانی میں، بے خیالی میں کوئی بات ہم کہہ جاتے ہیں، اور بہت اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں فوری طور پر احساس ہوتا ہے اور وہ فوری طور پر ندامت یا پشیمانی کا یا اس صفائی کی اپنی صفائی پیش کر دیتے ہیں، وضاحت کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں احساس نہیں ہوتا، یا انہیں خیال نہیں آتا، یا وہ وضاحت کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. تو ان کا یہ ان کا جو یہ عمل ہے یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، شیخ سعدی نے ایک بات کہی ہے کہ تا آنکھ انسان نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد. جب تک آدمی بولتا نہیں ہے اس کا عیب یا ہنر، اس کا سمجھدار ہونا یا بیوقوف ہونا چھپا رہتا ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، لباس بہت اچھا ہے، چہرہ مہرہ بہت اچھا ہے، لیکن سوجھ بوجھ نہیں ہے. دیکھنے والے سمجھیں گے کہ معقول آدمی ہوگا، ٹھیک ہی ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ بولا ایک دو لفظ میں پتہ چل جاتا ہے یہ تو ہم تو سمجھ رہے تھے بہت معقول آدمی ہوگا، تو بالکل یوں ہی ہے. تو جب تک آدمی بول نہیں رہا ہے اس وقت تک پتہ نہیں کہ آدمی سوجھ بوجھ رکھتا ہے یا بیوقوف ہے، بہت سمجھدار ہے، کیسا ہے. بولنے کے نتیجے میں، یعنی اس کے الفاظ کے انتخاب میں، کس وقت میں اس نے کیا بولا، اسی سے پتہ چل جاتا ہے. لب و لہجے میں ہمارے وقفہ کرنے اور مسلسل بولنے میں بہت کچھ فرق ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے اپنے ملازم سے کہا یا اپنے چھوٹے بھائی سے کہا ٹھہرو مت چلے جاؤ، اور اسی لفظ کو اس نے کہا ٹھہرو مت جاؤ. بات ایک ہی ہے، لیکن وقفہ کہاں کیا اس کا مطلب کچھ اور بن گیا. اسی طریقے سے سوالیہ انداز یا اظہار کا انداز، میں اس کا مطلب پوچھ رہا ہے، اور ایک دفعہ اس نے کہا میں، یہ جواب دے رہا ہے. وہی میں ہے، لہجے کا فرق ہے. ہم لہجے کی طرف ہی آ رہے ہیں مولانا صاحب کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا لہجہ ایسا ہوتا ہے جو ہم ایک سیدھی سی بات کو کسی کے لیے تکلیف کا یا آزار کا باعث بنا دیتے ہیں. تو اپنے لہجے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا یا بر موقع بر محل درست الفاظ کے ساتھ صحیح لہجہ اپنانا، یہ کتنا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جب آپ سے بات چیت کرتے تھے تو ایک ہدایت یہ تھی، اور ایک سماج کا تقاضا بھی ہے کہ بڑوں کے سامنے جب چھوٹے بولیں تو ان کی آواز پست ہونی چاہیے. ایک صحابی تھے، ان کی آواز قدرتی طور پر بہت اونچی تھی. بعض لوگوں سے جب بے ادبی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، تیز الفاظ میں بول گئے، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اور بڑی سخت آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح سے بے تکلفی، بے ساختگی، چاہے جتنی اونچی آواز میں، چاہے جتنی آواز میں جو بول لیتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بات نہیں ہونی چاہیے. کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایسا نہ ہو کہ تمہارا سارا کیا کرایا، ساری نیکیاں سب برباد ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اتنی سی بات کی وجہ سے کوئی گستاخی نہیں، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے سامنے والے کی آواز ذرا اونچی ہو گئی ہے، اتنی بات کی وجہ سے ساری زندگی کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں.
یہ بات سن کر وہ صحابی جن کا میں ذکر کرنا، ان کی آواز بہت اونچی تھی، وہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا میں تو جب بھی جاتا ہوں میری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہی ہوتی ہے۔ گھر میں بیٹھ گئے، وہ حضور کی مجلس میں آنا جانا بند کر دیا۔ جب کئی روز گزر گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول اس کی آواز قدرتی طور پر بہت اونچی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ساری زندگی کی کمائی برباد ہو جائے، اس لیے وہ آپ کے پاس آنا چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ یہ خوف جب تک نہ ہو آدمی کے دل میں خوف ہے، پھر بھی بے احتیاطیاں اگر ہو رہی ہیں تو وہ معاملہ آسان ہے، لیکن چوری اور سینہ زوری، غلطی بھی کرے اور احساس بھی نہ کرے اور تسلیم بھی نہ کرے، کوئی توجہ دلائے تو اس نے کہہ دیا کیا ہوا، یہ تو دنیا کر رہی ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہوا۔ یہی سوال ہے مولانا صاحب، ماں باپ کے سامنے حد ادب ہر کوئی ملحوظ رکھتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی شوہر اور بیوی کا بے رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جوڑے بنائے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو سلیم الطبع ہیں، ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہیں، عزت کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیوی بھی محبت سے پہلے عزت چاہتی ہے، اسی طرح شوہر کا رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شوہر جو ہے وہ قوام تو ہے ہی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے یہ حدیث ہے مولانا صاحب کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا ہوتا تو رسول پاک کی حدیث کو بھی سامنے رکھ لیتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سی ایسی نادان خواتین ہیں جو بات کرتے ہوئے اپنے شوہروں پر چڑھ دوڑتی ہیں، یعنی ان کا لہجہ یا تو ملامت بھرا ہوتا ہے، تنزیہ ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ والا انداز لیے ہوتا ہے، تحقیر لیے ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ جو عمل ہے یہ کیسا ہے، اور یہ رشتوں میں دوری پیدا کرنے کی کتنی بڑی وجہ ہے؟ تیسری بات مولانا صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، ایک چھوٹی سی بات کہ انسان جب یہ کہتا ہے آپ کو تو میری بات، اگر ہم کچھ سمجھدار خواتین کی طرف بھی آ رہے ہیں کہ آپ کو میری بات تو سمجھ میں آتی نہیں ہے، اپنی امی کے تو اشارے آپ سمجھ لیتے ہیں، آپ کی بہن آپ کو کہتی ہیں تو آپ کو فوری طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن میری بات بار بار کہنے پر آپ کے دماغ میں نہیں اترتی، تو یہ مختلف طرح کے لہجے اور انداز ہیں، یہ کیسے ہیں؟ دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ اگر آدمی یہ بات دماغ میں بٹھا لے کہ سب کچھ یہیں دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، اچھا برا سب کچھ یہیں انجام نہیں آ جانا ہے، اللہ کے یہاں بھی جواب دینا ہے، جی، اگر اس بات کو ذہن میں رکھے تو ایک حصہ سنبھال کے چلے۔ ایک آدمی ہے، عورت ہو یا مرد ہو، اس کو آخرت کی جواب دہی پیش نظر نہیں ہے، ایمان رکھتا ہے، مومن ہے، اس نے اقرار کیا ہے کہ میں آخرت میں زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہو، لیکن یہ احساس ہر وقت تازہ نہیں ہے، تو وہ جو چاہے بولتا رہتا ہے، اونچی آواز میں بول دیا، نیچی آواز میں بول دیا، شوہر ہے، بیوی ہے، کیا الفاظ بولنے ہیں، کیا لب و لہجہ اختیار کرنا ہے، کتنی اونچی آواز میں بولنا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا آدمی جو ہے یوں سمجھیے کہ دنیا میں تو اپنے لیے نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک وقت میں بیوی نے شوہر کے سامنے سخت لب و لہجے میں ڈانٹ کا انداز اختیار کر کے کوئی بات کہہ دی، اس وقت چاہے وہ چپ ہو جائے، لیکن ایک تلخ بیج ڈال دیا اس نے، ایک زہریلا بیج اس کے سینے کے زمین میں ڈال دیا اس نے، اور وہ بڑھے گا، اس کے دل میں دوریاں پیدا ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک چیز بڑھتے بڑھتے، کبھی ہم نے ایک شعر سنایا تھا عربی کا، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، بھالوں کے اور تیروں کے اور گناسوں کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو الفاظ کے زخم لگتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ یہ چیز ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں رفتہ 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 دوریاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں، وہ بھی اس سے بے رخ ہوتا چلا جائے، اس کی بے رخی کے جواب میں یہ بھی بے رخ ہوتی چلی جائے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، قانونی بندھن چاہے بندھا رہے لیکن واسطہ ایک دوسرے کا تقریباً نہیں رہے گا۔ یہ کون پیدا کرتا ہے؟ کوئی ان دونوں میں سے کوئی سا ایک ہی پیدا کرتا ہے۔ اگر ایسا ہوا اور فوراً اس نے احساس کر لیا اور اس نے کہہ دیا کہ وہ اس وقت میں جو بات کر رہی تھی میری زبان سے لب و لہجہ ذرا ٹھیک نہیں رہا تھا، میں معافی چاہتی ہوں، اس نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، یوں سمجھیے کہ وہ جو بیج آپ نے بویا تھا زمین کھود کے بیج نکال کے پھینک دیا آپ نے۔ بالکل مولانا صاحب، یہ کام جو ہے لفظ سوری چھوٹا سا لفظ ہے، ادھر ہی آ رہے، ہاں ادھر ہی آ رہے، چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن وہ اس چھوٹے سے لفظ کو بولنے میں آدمی کو کبھی برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگوں سینکڑوں آدمیوں کا دباؤ سننا پڑتا ہے، اور پھر بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ لفظ سوری جو ہے تو ایک لفظ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتراف ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، یہ اعتراف بہت بھاری ہوتا ہے، یہ اعتراف بہت بھاری ہوتا ہے، اس کا احساس بہت بھاری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جاننے کے باوجود کہ ہم خطا کار ہیں،
کسی کی حق تلفی کی ہے، اپنی زبان سے کسی کو چوٹ پہنچائی ہے، وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے. شاید اگر وہ مرد ہے تو اس کی مردانگی آڑے آتی ہے، کبھی انا آڑے آتی ہے، نہ جانے کیا کچھ آڑے آتا ہے. تو یہ جو آپ نے لفظ کہا مولانا صاحب سوری، اسی طرح ایک لفظ ہے شکریہ. ہم یہ دیکھتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں ان دو لفظوں کا استعمال بڑھا دیں تو رشتے بہت پیارے ہو جاتے ہیں، دوریاں مٹ جاتی ہیں، فاصلے سمٹنے لگتے ہیں. ماں باپ اور بچوں کا رشتہ بھی کچھ ایسے ہی ہے. ماں باپ کبھی بھی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے. اگر بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر ضرورت ہے تو آپ سختی برت سکتے ہیں، لیکن ہر وقت ان کی تنقید کرنا یہ کام تو تم سے ہو نہیں سکتا. دیکھو اپنے بڑے بھائی کو دیکھو، وہ ایسا ہے تم ایسے ہو، یعنی کمپیریزن. اسی طرح ہر وقت کی شکایتیں، ہر وقت کی تنقید، ہر وقت اس کی نکتہ چینی، یہ بچوں کو چوٹ پہنچاتا ہے. بچے بھی والدین کو ایک کٹہرے میں ضرور رکھتے ہیں، چاہے وہ ان کے دماغ کی عدالت ہو، چاہے دل کی عدالت ہو. وہ والدین کو جج کرتے ہیں، ان کے ہر عمل کو جج کرتے ہیں. اگر صحیح ہے تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ باپ بیٹا دوست بن جاتے ہیں، ماں بیٹی دوست بن جاتے ہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے شکوے بنا دیتی ہیں، ایک پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے. تو والدین کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس میں ایک بات یہ ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ڈانٹ رہے ہیں ان کے فائدے کے لیے ڈانٹ رہے ہیں. ہمارا مقصد ان کو محض تکلیف پہنچانا نہیں ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے. اس بات کو نہ بھولیے کہ آپ اس کو نصیحت بھی کر رہے ہیں، لیکن نصیحت کا انداز کیا اختیار کریں اس کو سمجھ لیجئے. اور جب اس کو سختی سے آپ نے ڈانٹا، نصیحت تو پہنچ گئی، لیکن وہ جو سختی تھی وہ ضروری نہیں تھی. وہ اپنی بات کو مؤثر بنانے کا ایک ہتھیار تھا. جب وہ بات مؤثر ہو گئی تو ہتھیار ہٹا لیجئے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس سے کہیے بیٹا تمہیں برا تو نہیں لگا فلاں وقت میں نے ایک بات کہی تھی، میں سوری کہوں؟ چاہے کہیے نہیں، لیکن یہ پوچھنا یہ سوری ہے. وہ لہجے میں وہ انداز ہی اپنا لینا، یہی سوری ہے. جی. تو یہ چیزیں ملحوظ رکھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ باپ یا چچا یا تائے یا جو بھی ہیں وہ حاکم، پولیس والے، دروغہ بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ رفتہ 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 مجرم اور چور بنتا چلا جا رہا ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ چور اور پولیس کے اندر جو دوریاں ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں. اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے اس فاصلے کو گھٹا دیجئے اور دوستی بنا لیجئے. دوست بننے کے نتیجے میں بہت ساری باتیں جو اس کو ضرورت ہے آپ سے مشورہ کرنے کی، آپ کے پاس زندگی کا لمبا تجربہ ہے، اس کو ضرورت ہے تجربے کی، وہ تجربہ آپ سے اسے مل سکتا ہے، لیکن وہ دوریاں آپ سے تجربہ حاصل نہیں کرنے دے رہی ہیں. آپ اگر وہ حجابات، وہ دوریاں اور وہ نفرتیں ختم کر کے اسے قریب کر لیں گے اور وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا اور آپ کا دوست بن جائے گا تو آپ سے پوچھے گا چچا میاں وہ فلاں وقت ایسا ہوا تھا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اسے بتائیں گے. جب آپ نے دوریاں پیدا کر لی، آپ بات ہی نہیں کر رہا ہے وہ آپ سے، آپ کیا دیں گے اس کو؟ آپ اپنا تجربہ نہیں دے سکتے، وہ آپ کے تجربات زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. نتیجہ یہ کہ اسے ایک چیز کی ضرورت ہے اور باپ کے پاس وہ چیز موجود ہے اور بغیر خرچے کے وہ دے سکتا ہے، لیکن وہ لے نہیں رہا اور یہ دے نہیں رہا ہے. یہ حجابات جو ہیں یہ رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے ڈانٹ پھٹکار ہو، کچھ ہو، یا کسی وقت میں آپ کہیں سے چل کے آئے تھے، جھنجھلائے ہوئے تھے، اس نے کچھ کہہ دیا، آپ نے فوراً ڈانٹ دیا. بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ اس تھکن کو میں اس بچے پہ کیوں اتاروں؟ تو آپ نے کہا بیٹا میں اس وقت کچھ پریشانی میں تھا، کہو کیا کہنا، آؤ. پاس بٹھا لیا، کیا کہنا ہے کہو. وہ تھوڑی دیر ناراض آ، ارے ناراض نہیں ہوتے ہیں، بتاؤ کیا کہہ رہا. وہ بات ختم ہو گئی، اب پوچھ لیا. یہ احتیاطیں کبھی کبھی ہونی چاہیے. اور ہم نے تجربہ کیا ہے کہ کبھی کبھی یہ نہ کرنے کے نتیجے میں لمبی دوریاں بن جاتی ہیں اور اس کے بعد بے تعلق ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. اسے مدد کی ضرورت ہے لیکن وہ مدد نہیں لے رہا ہے، وہ مدد کر نہیں رہا ہے، وہ مدد لے نہیں رہا ہے. وہ باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ اچھا یہ اولاد ہو کے ہم سے برابری چاہتا ہے. بزرگوں نے ایک بات کہی ہے کہ جب تمہارا جوتا تمہارے بیٹے کے پاؤں میں آنے لگے تو اسے بیٹا نہ سمجھو، بھائی سمجھ لو، دوست بنا لو. دوست بنا لو، یعنی تقریباً برابری میں لے آؤ. جی. اس لیے کہ پاؤں برابر ہو گیا، قد برابر ہو گیا، تو اب وہ رشتے میں بھی تھوڑی سی برابری لے آؤ تاکہ اس کو جو اب اس کی اناج بھی، اس کے اندر بھی انا پیدا ہو چکی ہے جو آپ کے پاس ہے اور اس کے پاس بھی آ چکی ہے. اور پھر انا کا جو یہ ٹکراؤ ہے یہ فاصلوں کو بڑھاتا ہے، دونوں کے لیے مضر ہوتا ہے. 2 کالرز ہیں مولانا صاحب، خوشنما ہیں، پہلے ان سے بات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد میری ہم نام ہے شگفتہ صاحبہ اندور سے. تھوڑا سا انتظار، پہلے خوشنما آپ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظفر نگر سے بول رہی باجی. جی جی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے. 2 سال میں فون لگا. اللہ کی 2 مہربانی. سال ہو گئے محنت کرتے ہو، اور ایک بار میرا فون لگ بھی گیا تھا تو بات کسی اور سے ہوئی، نام میرا لیا.
अच्छा, हो जाता है बहन, गिले शिकवों को दिल में जगह ना दें, जब अल्लाह की मर्जी होती है तभी वो काम होता है। आज अल्लाह को मंजूर था, ले आपसे मुलाकात भी हो रही है, बात भी हो रही है, सवाल बताइए जी। अल्लाह का शुक्र है, खूबसूरत सुबह तो हमारी रोज ही होती है आपसे मुलाकात होने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह सब प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन बहुत परेशान हूँ बाजी में। जी बताइए मैंने क्या ना परेशानी? 2 साल पहले अपनी बेटी की शादी की थी, जी और 1 महीने के बाद ही उसकी जो नंद थी वो मेरे बेटे पे आशिक हो गई, और उसने कहा कि मैं शादी करूंगी शुएब से। उसके घर वाले भी तैयार नहीं थे, वो जज का पेपर दे रही थी, और हम भी मना कर रहे थे कि मेरे घर में एक ही दुल्हन आनी है, मैं नहीं चाहती कि जॉब वाली हो, मैं चाहती थी कि घर वाली हो, घर में रहने वाली। तो उन्होंने चुपचाप पता नहीं क्या किया, चुपके से मेरे बेटे से निकाह किया या क्या किया। उन्होंने ये बात सुनने के बाद मेरी बेटी को तलाक दे दी, अच्छा। और वो लड़की मेरे बेटे को लेके बाहर चली गई मुरादाबाद। आपकी परेशानी समझ में आ रही है। जी, ठीक घर है। में इतनी परेशानी है बाजी, रोजगार भी। अब से 20 साल पहले मेरे शोहर चले गए थे घर से, कहते हैं दोनों में जुदाई डाली गई। घर में इसे पता नहीं कौन है कि इस तरह के गंदे काम करते हैं। घर बदलने के लिए मुझे कहा जाता है, बहुत बस समझ में नहीं आता। जो आप बताते हैं वजीफे माशाल्लाह वो करते हैं, अल्लाह की रहमत से तहज्जुद गुजार घराना है माशाल्लाह। अगर नमाज ना पढ़ें, अल्लाह से राब्ता ना हो तो जिए कैसे? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हाथ अपनी तरफ किया हुआ है, मगर फिर भी परेशानी जाती नहीं। जो मौली साहब जो मौलाना ने बताया सबका 1800 का, वो भी मैंने दिया है, बच्चे का सदका भी, लेकिन मसला हल ही नहीं हो रहा, पता नहीं बहुत परेशानी है। ठीक है। और लड़की देखो हमारे घर नहीं आती, मेरे बेटे को वहां लेके बैठ गई। एक छोटी सी बात है, आपकी बच्ची को तलाक दे दी है तो वो अब आपके साथ रहती हैं? जी मेरे साथ है। बच्चे हैं उनके? नहीं, 2 ही बार गई थी बस ससुराल। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार बहन, अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर करे। शगुफ्ता साहिबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। पहले तो मौलाना साहब की खिदमत में दुआओं की गुजारिश है। मौलाना साहब बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बहुत समाज के लिए जिसकी जरूरत है। और लोग तो बहुत सी बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, लेकिन हक बात नहीं बताते कि क्या होना चाहिए समाज में। मेरा ये सवाल है बाजी कि जैसा कि हम सुनते हैं कि किसी गुनाह की पकड़ इतनी सख्त होती है कि 7 पीढ़ी तक गिरफ्त होती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हमारे बड़े बुजुर्गों से कोई खता हुई और जिसकी वजह से हमारे सारे खानदान वाले परेशान हैं, मगर हम तो ये पता नहीं लगा सकते कि क्या खता हुई होगी या किसका दिल दुखा होगा, क्योंकि बड़े बूढ़े तो दुनिया में है नहीं। और जो मौलाना साहब बताते हैं तो उनकी तरफ से भी माफी अल्लाह पाक से मांगते हैं, नमाज तौबा पनाह सब कुछ पढ़ते हैं, और क्या करें। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार, मज़ीद क्या करें मौलाना साहब, सब कुछ तो कर रहे हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि पाँव में कांटा लग गया है, अब चलने में एड़ी में तकलीफ़ तो हो रही है, लेकिन वो कांटा है कहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है। यूँ टटोलना पड़ता है, देखना पड़ता है, जहाँ ज़्यादा दुकान है वहीं सुई से किसी चीज़ से निकालते हैं, नकटोटी से पकड़ते हैं, और फिर निकालने वाले कहते हैं देखो ये था, उसे इत्मीनान भी हो जाता है कहाँ ये था, और फिर सुकून भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी खामियों को टटोलने में देर लग जाती है। आम माफ़ी भी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन अगर पूरी तौर पर जहाँ टारगेट बनाना है, जो हदफ है, वहीं पर हमारी दुआ पहुँचे और हमारा इस्तिग़फ़ार पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा काम होता है। इसलिए आम कोताहियों गलतियों के लिए भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, लेकिन अगर हम टटोल कर पहुँच जाएँ कि ये थी गलती, उसके लिए हमने माफ़ी मांग ली। किसी का दिल दुखा था, उससे जाके हमने माफ़ी मांग ली। आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो नमूना देखा है कि बेख्याली में किसी को कमर में मिसवाक लग गई थी, मारी यूँ ही तफरीहन, लेकिन अंदाजे से ज़्यादा ज़ोर की लग गई, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे बदला ले लो। ये चीज़ जो होती है, छोटी छोटी चीज़ें, इनको देखना ज़रूरी होता है। इसलिए टटोलिए, किसी का हक मारा गया है उसको उसका दे दीजिए, किसी के ऊपर जुल्म हुआ है उससे माफ़ी चाह लीजिए, और वालिदैन की कोई खामी कोताही का शुबा है तो उनके लिए अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कीजिए कि परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमा। और वो जो ख़ुद कुरान मजीद में बताया गया है कि ये दुआ किया करो, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ए परवरदिगार उनके ऊपर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की थी। ये दुआ करते रहिए और इंतज़ार कीजिए अल्लाह ताला कब अपना फ़ज़ल भेजेगा। सब्र करते रहना भी एक मसले का हल है। अल्लाह की मर्ज़ी है कि हम सब्र करें, तो हम सब्र करते रहें, दुआ भी करते रहें।
ایک وقت مقرر ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے، وہ وقت آ جائے گا تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 2 کالرز اور ہیں مولانا صاحب، فاطمہ اور تبسم۔ تبسم صاحبہ تھوڑا سا انتظار، فاطمہ صاحبہ سوال بتائیے۔ فاطمہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ بہن ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، بند کر دیجئے، سوال بتائیے۔ میری لڑکی ہے جی سن رہے میری بات؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تاکہ آپ کی بات سن سکیں۔ جی ہاں کر دی۔ میری لڑکی ہے یہ کہ میں فرید آباد میں رہتی ہوں، اب تو میں جے پور آ رہی ہوں، تو وہ دلی گئی ہے وہ لڑکی۔ ہاں کر دی، بالکل بند ہے۔ تو بہن آپ کی بیٹی کا جو مسئلہ ہے وہ بتائیے، وہ دلی گئی پھر کیا ہوا؟ اچھا میری لڑکی دلی وہ لے نہیں جاتے، 2 بیٹا ہے میرے، رہ رہے 2 سال ہوگا۔ اچھا کبھی بات ہے پوچھا بتاؤ؟ کبھی پوچھا نہیں کہ کیوں نہیں لے جاتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ بیوی کو ساتھ کیوں نہیں رکھتے؟ لے نہیں جاتے سسرال والے۔ بس ٹھیک، تبسم صاحبہ سوال بتائیے۔ یہ رابطے میں نہیں ہے، نسیمہ صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں۔ جی نسیمہ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ نسیمہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ بہن اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میرے جی 2 سوال ہے۔ ایک تو جی ودعا کی صورت ہے جو 93 نمبر والی، جیسے شادی کے لیے تیاری کے لیے، وہ کون سے سمے میں کتنی بار پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ والی وہ کرنی ہے۔ ہاں۔ اور جی ایک دعا کروانی ہے جی، میرے ساس سسر اور شوہر جی نماز کے لیے بھی وہ پڑھنے لگ جائے۔ ویسے تو میں نماز میں خوب دعا کرتی ہوں، بھی میں نماز جی ہو جائے۔ کچھ اس گاؤں میں جہاں پر ہمیں جی دین بھی بہت کم ہے، مسجد میں بھی آدمی نہیں جاتے جی، بہت کم ہے، 1-2 ہی پڑھتے ہیں، بس گھر میں لیڈیز ہے وہ پڑھتی ہے، کہتے بھی رہتے ہیں جی، اثر نہیں ہوتا۔ بھی دعا کروانی ہے مولوی صاحب سے۔ مولانا صاحب ضرور دعا کریں گے، دعا کر لیں مولانا صاحب، اس کے بعد ایک وقفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نمازی بنائے، وہاں ہی نہیں ہر جگہ ہر صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے جھکنے، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرتے رہیے، دعا کرتے رہیے، مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہاریں۔ جب آدمی ہمت ہار جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی جواب دے دیتے ہیں، اس کی کوششیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمت رکھیے، دعا کرتے رہیے۔ اور دعا کی صورت جو آپ نے پوچھی ہے، یہ عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد سنت اور وتر سے پہلے 21 مرتبہ پڑھیے اور دعا کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رشتہ آئے گا انشاءاللہ۔ میرٹھ چل رہے ہیں نوشاد بھائی کے پاس۔ جی نوشاد بھائی فرمائیے۔ ہلو، جی نوشاد بھائی فرمائیے۔ میں یہ فرما رہا ہوں، جی وہ جسے ہم کہیں جا رہے راستے میں گندا تالاب ہے، رستہ ہے گندا پانی، ہاں، تو وہاں سے نکل رہے ہیں، تو اس کا کیا وہ ہے؟ یہ آپ کا گندا خواب پانی تھا؟ مطلب ٹھیک، یہ خواب دیکھا آپ نے؟ یہ خواب دیکھا ہے آپ نے؟ جی ہاں تو یہ بات تو کہہ دو نا کہ خواب میں یہ دیکھا۔ مولانا صاحب یہ خواب رکھیے گا ذہن میں۔ عظمت سے بات کر لیں، مدھیہ پردیش سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عظمت سوال بتائیے۔ عظمت ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، ہم نے ایک بلی پالی ہوئی ہے، اس کا رونا بہت جڑتا ہے، اس کے بارے میں احتیاط کی کوئی حدیث میں کوئی؟ ٹھیک ہے، بلی کے رونے دیکھیے بلی کے نتیجے میں کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھے طبی حقیقت کسی نہیں معلوم، کہ اس سے سانس کی شکایت ہو جاتی ہے، اس کا جو لعاب ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں لگ جائے تو اس سے سانس کی شکایت ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کبھی چوہا کھا کے آئی ہے، کبھی گندی چیزیں کھا کے آئی ہے، پھر ہمارے برتنوں میں منہ ڈال رہی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں زیادہ سختی تو اس لیے نہیں کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فإنها من الطوافین علیکم الطوافات، تمہارے گھروں میں آنے جانے والی ہر وقت گھومنے والی چیز ہے، بہت زیادہ سختی نہیں کر سکتے، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ اس پہ چونکہ شبہ ہے، وہ اتنی عقل تو ہے نہیں کہ کیا پاک ہے کیا ناپاک ہے، کیا کھاؤں نہ کھاؤں اور کس میں منہ ڈالوں نہ ڈالوں، تو اس لیے اس سے احتیاط کی جائے تو اچھا ہے۔ بالکل، حضرت ابو ہریرہ نے بھی بلی پال رکھی تھی۔ ہاں بلی پال رکھی تھی، جی، لیکن پلی ہوئی بلی جو ہے اس کو سجا کے رکھتا ہے آدمی، تو بہت ساری وہ احتیاطیں، جیسے مثلا گندگی کرے گی تو گھر میں نہیں کرے گی، وہ باہر جا کے کرے گی۔ پلے ہوئے کتے ہوتے ہیں
इतने समझदार होते हैं कि आपके सहन में लैट्रिन कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे वो। तो ये एहतियातें तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी धुआं ज़्यादा झड़ रहा है या वो बर्तनों में मुँह डाल रही है तो एहतियात कर लें तो अच्छा है। जी। शिफा पुणे से हैं और शबनम देहरादून से। शबनम थोड़ा सा इंतज़ार, शिफा से बात कर रहे हैं। जी बताइए शिफा, सवाल क्या है? वालेकुम सलाम। जी शिफा साहिबा, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए शिफा साहिबा। हमारे ना दो सवाल है। हाँ। दो सवाल है। जी जी। एक है ना, हमने घर में बांधकाम निकाले हुआ है, उसमें बहुत सारी परेशानी आ रही है। क्या निकाल रखा है बहन घर में? क्या मकान का काम निकाला हुआ है। अच्छा, मकान बन रहा है। हाँ। अच्छा। तो उसमें जरा बहुत सारी परेशानी आ रही है, उसके लिए दुआ कोई बताइए। ठीक है। और है ना, ख्वाब में बार बार खाना आता है। ठीक है। खाना बनाया है, किसको खिला रहे या खाना, ऐसा ऐसा बहुत ख्वाब में आता है। ठीक है बहन। शबनम से बात कर रहे हैं, देहरादून से हमारे साथ हैं। जी शबनम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ जी जी, मुझे ये सपना पूछना था कि कई बार आ चुका है। जैसे मैं पहाड़ पे खड़ी हुई हूँ और क्या बोलते हैं, मैं, मेरी बहन और मेरे पापा नीचे जा रहे थे और वो बाइक लेके, मैंने कहा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो फिर वो ऊपर आए, वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे और मैं पहाड़ पे, बहुत ऊंचे पहाड़ पे खड़ी हुई हूँ। फिर मैंने सर पे चुन्नी रखी और सजदा किया, बस मेरा सपना टूट गया। कई बार आ गया ये, मेरे को बता सर पे दीजिए। क्या रखी? चुन्नी रख ली, दुपट्टा हाँ, रखा। एक बात और बता दीजिए कि क्या बोलते हैं, मैं कई बार अल्लाह से ये कह देती हूँ, अल्लाह प्लीज मेरा ये काम कर दो, मैं 2 नफिल पढ़ दूंगी या 4 नफिल पढ़ दूंगी। तो 2 नफिल की नियत बांधूं या 4 की भी हो जाती है? 4 की भी नियत से हो जाती है नफिल पूरे? कुछ कॉलर्स बड़े प्यारे होते हैं। ना सिर्फ ये कि उनके सलाम का अंदाज बड़ा प्यारा लगता है, बल्कि उनका जो सवाल होते हैं मौलाना साहब, वो भी मुस्कुराहट बिखेर देते हैं। अब ये बताएं, पहले तो इनका ख्वाब और फिर इनका सवाल। वो ख्वाब आपका अच्छा है, उसमें आप ऊपर हैं और अपने घर वालों को ऊपर बुला रही हैं। अल्लाह करे ये आपके लिए बेहतर हो। और आपने दुपट्टा जो ओढ़ लिया है ये भी अच्छी अलामत है। और दुपट्टा ओढ़ने के बाद सजदा भी किया है। सजदा किया है तो और भी अच्छी चीज़ है। और ये जो उन्होंने पूछा है कि मैं 2 रकात पढ़ूँ या 4 रकात, 2 रकात की भी नियत बांधी जा सकती है, 4 भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा अच्छा ये है कि 2-2 करके 4 रकात पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये अच्छी बात है कि किसी भी काम के लिए हम जब ये बोल लेते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ूंगी, 2 रकात पढ़ूंगी या 4 रकात पढ़ूंगी, तो ये अपनी खुशियों में और अपने कामों के अंजाम दही में अल्लाह ताला की याद को शामिल कर देने का तरीका बहुत अच्छा है। कुछ सवाल बहुत दुख देते हैं मौलाना साहब, जैसे खुशनुमा साहिबा ने अपनी बच्ची के बारे में बताया कि बच्ची को तो तलाक हो गई, लेकिन वहाँ जो उसकी नंद थी उसने चोरी छुपे इनके बेटे से शादी कर ली और वो उसे लेकर चली गई है। अब करें तो क्या करें? देखिए, इस बीच में कुछ लोगों को बीच में आम तौर पर जो शादियाँ होती हैं वो कोई ना कोई बीच में पड़ता है। तो उन लोगों को बीच में डालकर, कुछ ख़ानदान वालों को, उधर के लोगों को, अपने लोगों को बीच में डाल के इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। ये ऐसे समाजी मसाइल हैं कि इसमें गुस्से से और जज्बात से काम नहीं होता। कुछ लोगों को बीच में डालते हैं तो कभी कभी आदमी ये सोचता है कि अपनी कच्ची बात लोगों के सामने न लाएं हम। ये उस वक्त तक तो ठीक है जब तक कि वो आफत न बन जाए, लेकिन आपके छुपाते छुपाते वो मसला संगीन बन गया तो उस वक्त में लोगों के सामने ले आइए और लोगों से मदद लीजिए। ये कुरान मजीद में यही तरीका बताया गया है, फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। कुछ इधर के लोग कुछ उधर के लोग जाएं, बातचीत करें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सुलझ जाएगा। उसी के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें। और कुछ बेहतियातियाँ हमारे बच्चे और बच्चियाँ अगर कर रहे हैं, हम नहीं जानते कि किसकी क्या बेहतियाती है। लड़के के भी अल्फाज कभी गलत होते हैं, कभी लड़की का लबो लहजा गलत होता है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो अब ये तो कोई 2 आदमी बैठे हैं, सबको बुला के जमा करें और पूछें जब पता चले। लेकिन एक आम बात जो कही जा सकती है वो यही है कि लड़के को भी ज़्यादा अपनी अनानियत में नहीं आना चाहिए और लड़की को भी अपना नर्म रवैया रखना चाहिए। जी, रोज़गार का मसला भी है यहाँ। जैसे उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जुदाई डाल दी, अलहदगी हो गई शायद इनकी और इनके शौहर के दरमियान, तो अब उसके लिए क्या करें मौलाना? देखिए, कुछ लोग होते हैं, ये जो इनका शुबा है, बल्कि इन्होंने कहा है कि कुछ लोग बीच में ऐसे हैं जो दूरियां डाल रहे हैं। कोई आदमी दूरी डालने की कुछ भी कोशिश करे, हमें अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान फूट डालने की कोई साजिश कर रहा है, मियाँ बीवी को तो अपने समझदारी से काम लेना चाहिए ना। कभी बैठ के
کوئی لفظ غلط بول دیا شوہر نے یا بیوی نے تو ایک دوسرے کو بیٹھ کے سمجھانا چاہیے کہ کسی کے کہنے میں آ کے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کسی کے بھڑکائے میں آ کے آپ نے ایسا کیوں کر لیا، مجھے ڈانٹنا ہی تھا تو ان کے سامنے ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی. اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کیجیے اور حکمت و تدبیر سے اور اللہ کی مدد لیتے ہوئے اس کام کو انجام دیجیے. جی، ایک کالر نے سوال کیا ہے کہ جیسے وہ 2 بچے بھی ہیں لیکن بیٹی کو جو ہے مائکے میں چھوڑ رکھا ہے، سسرال والے دلی میں رہتے ہیں، وہ لے نہیں جا رہے ہیں. اس کے لیے بھی وہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالیں اور خود بے تکلف ہو کر اور جھجک کو ہٹاتے ہوئے فون کر کے یا خود جا کے ملاقات کر لیں کہ وہ کیا شکایت ہے ہمیں بتا دیجئے، ہماری بیٹی سے کوئی بات ہے تو ہم اس بیٹی کو سمجھا دیں گے، ہم سے کوئی شکایت ہو تو ہمیں بتائیے. کوئی وظیفہ مولانا صاحب، کوئی دعا؟ اس کے لیے ایک تو یا قاضی الحاجات بہت ساری چیزوں کے لیے ہے، اس کو پڑھتے رہیے، اور اس کے علاوہ یا ودود وہ بچی بھی پڑھے اور اس کی ماں بھی پڑھیں. انشاءاللہ تعالی محبت پیدا ہوگی اور نفرتیں دور ہو جائیں گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی میں آدمی کو بیوی کو چھوڑے ہوئے مہینوں برسوں ہو گئے، لیکن کسی وقت میں آدمی جب بستر پہ تنہا لیٹا ہوا ہے اسے یاد آتا ہے کہ میں نے نادانی کر کے اپنے بچوں کو دور کر رکھا ہے، اور آپ نے یہاں دعا کی یا ودودو پڑھا یا کچھ نماز حاجت پڑھی، اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا، اور صبح اس کو بغیر پوچھے اپنے ماں سے کہے گا تو جنہیں کیا کیا باتیں نکلیں گی، بہن سے بات کرے گا جنہیں کیا کیا باتیں نکالیں گی. چپ چاپ وہ آیا اور آپ کی بیٹی کو لینے کے لیے اس نے کہا کہ میں لے کے جا رہا ہوں. آپ بھی اس وقت میں تیش نہ دکھائیے، ٹھیک ہے تمہاری بیوی ہے تم جب چاہو لے جاؤ. اس طرح سے معاملے حل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ آسان کرے یہ تمام مشکلات. عرفان بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں. سالار بھائی تھوڑا سا انتظار. جی عرفان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا یہ بڑا کرم بڑا انعام ہے کہ میں تقریباً 30-35 سال سے لگ بھگ نماز 5 وقت کی برابر پڑھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کبھی نماز ضائع نہیں ہوتی، اور صبح شام کی تصویر کا بھی اہتمام کرتا ہوں میں، اور 100% یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں حلال کی روزی مجھے ملے، اور حلال کی روزی اللہ پاک مجھے دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے میرے اوپر جو بدحالی میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ مطلب میرا کام بالکل گھٹتا جا رہا ہے، کاروبار سے میں تنگ ہوتا جا رہا ہوں. تو اس کی پتہ نہیں اللہ کو پتہ نہیں میری کیا بات بری لگی، اور میں کوشش اپنی طرف سے یہی کرتا ہوں کہ میں کسی کو اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہ بولوں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف ہو گئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ میری اہلیہ جو ہے وہ بھی 5 وقت کی پابندی کی نماز پڑھتی ہے، اور فجر کے نماز کے بعد قرآن شریف بھی پڑھتی ہے ڈیلی، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی قرآن شریف پڑھتی ہے ڈیلی. تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اچھا میرا بیٹا ہے ابھی انجینئرنگ کری ہے اس نے، تو 2 سال سے وہ بھی روزی کے لیے تنگ ہے کہ ابھی تک اس کو کوئی اللہ نے کام نہیں دلایا. تو ان کے لیے بھی ایک تو، اور میرے لیے بھی، اور سب ایمان والوں کے لیے آپ دعا کرنا. اور میں آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ مجھے کوئی تسبیح بتا دیں یا کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں اس کا اور اہتمام کر سکوں. ضرور عرفان بھائی، تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی کا سوال لے لیں. جی سالار بھائی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے کہ 4-5 دن سے میں ہاسپٹل میں ہوں اور میرے پوتے کی طبیعت خراب ہے، بخار آیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کو پیر پہ کھڑے رہنا نہیں آ رہا تھا. اس لیے مجھے کوئی ایسی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے جو میرے پوتے کی صحت صحیح ہو، اور مولانا صاحب سے ادباً گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کیجیے. اب سوال یہ ہے باجی کہ جیسے میں 4-5 دن سے ہاسپٹل میں ہوں تو وہاں پہ بہت سے ایسے مانجرے دیکھے. کبھی ڈاکٹر بولتا ہے لوگوں کو کہ تم آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے نہیں تو ورنہ یہ بچ سکتا تھا، یا پھر ماں باپ یا کوئی رشتہ دار ایسے کوئی دوسرے پیشنٹ کے بارے میں بات کرتے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم نے لاپرواہی ہو گئی. اور میں نے تو قرآن میں پڑھا تھا کہ جیسے جب بھی موت کا وقت آئے گا تو ایک پل نہ دیری ہوں گی نہ ایک پل جلدی ہوں گی. پھر ایسی باتیں کیوں ہوتی اور ہم کس پہ بھروسہ کریں؟ ٹھیک ہے، سوالات کئی ہیں مولانا صاحب. سالار بھائی کے سوال کو پہلے لے لیں. دیکھیے، ہر شخص کو اپنے کاموں کو اپنے منصوبے اور ترتیب کے مطابق انجام دینا چاہیے. تقدیر کا مالک وہ رب العالمین ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا کام کس وقت ہونا تھا، لیکن ہم تقدیر کے بھروسے پر اپنی پروگرامنگ کو خراب نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا، آدھے گھنٹے پہلے آپ کو آنا ٹائم دیا تھا میں نے، آپ لیٹ ہو گئے. یہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر اگر کہہ رہا ہے جو ٹائم دیا ہے اس پہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ پہلے آ جاتے تو لازماً ٹھیک ہی ہو جاتے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب لیٹ ہو گئے ہیں تو لازماً اب تباہی ہو جائے گا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے پروگرامنگ، اپنے منصوبہ بندی، یہ ساری چیزیں اپنی کرنی چاہیے.
رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا وہ اس کی تقدیر ہے، وہ جانتا ہے. ہمیں اس بارے میں ایمان لانے کی تو ضرورت ہے اس پر، لیکن اپنے پروگراموں میں تقدیر کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوتے کے لیے دعائے خیر مولانا ضرور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت و قوت عطا فرمائے، اور بھی جتنے مریض ہیں، جتنے بیمار ہیں، بچے بڑے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. آمین. نوشاد بھائی نے ایک خواب کا ذکر کیا تھا جس میں گندا پانی دیکھا تھا انہوں نے. دیکھیے، خواب میں جب گندا پانی نظر آتا ہے تو وہ اچھی علامت نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ نماز پناہ 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت کی دعا کریں. جی، شفا کا سوال تھا. مکان تعمیر ہو رہا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں. دیکھیے، مکان جب بنتا ہے تو اس میں طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں اس میں اڑچن ڈال کے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ برابر میں جس کی زمین ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ تھوڑی سی پٹی آپ سے لڑ جھگڑ کے اور بچوا لیں، اپنی طرف بڑھا لیں. ایسی چیزوں سے حکمت و تدبیر کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ، نہ دوسرے کے حق تلفی کیجیے، نہ اپنا حق لوگوں کو مارنے کا موقع دیجیے. حکمت و تدبیر سے، نرم مزاجی سے معاملات کو کر لیجیے، اور نماز بھی پڑھتے رہیے، اللہ سے مدد بھی مانگتے رہیے، کچھ صدقہ بھی کر دیجیے. خواب میں کھانا بناتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کھانا بنا کر غرباء و مساکین کو کھلانا چاہیے. آپ کی رکاوٹیں، پریشانیاں اس سے دور ہوں گی انشاءاللہ. جی، عرفان بھائی نے بہت تفصیل سے بتایا. ماشاءاللہ 5 وقتہ نمازی یہ بھی ہیں، اہلیہ بھی ہیں، لیکن رکاوٹیں، پریشانیاں. بیٹا اب تک جو ہے وہ 2 سال سے انجینئرنگ کرنے کے باوجود ملازمت نہیں مل رہی. دیکھیے، استغفار بڑھا دیجیے. آپ کا بیٹا بھی ہے اور آپ بھی اور آپ کی اہلیہ بھی، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے. استغفار بڑھا دیجیے اور اپنے کاموں کی انجام دہی کے لیے نماز حاجت اور نماز توبہ یہ اور بڑھا دیجیے. انشاءاللہ تعالی ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی، تو تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے. اور باتوں کا سلسلہ ہوگا ڈاکٹر اسلم خان صاحب کے ساتھ، جو کہ عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ہیں اور نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ہیں. سب سے پہلے تو ان کا استقبال اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا. شکریہ ناظرین، السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ اطہر بھائی، آپ اتنے پیار سے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے، صحت کی بات اور صحت کی بات ہمارے تمام ناظرین تک پہنچنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، خاص بات یہ ہے کہ جو امراض ہیں آج کل کی طرز زندگی کہیں یا پھر دوسری وجوہات کہیں، کوئی نہ کوئی مرض ہر ایک کو لگا ہوا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے. یہ پریشانیاں سب کے ساتھ ہیں. اور بدلتی زندگی کی اگر ہم بات کریں، جو طرز زندگی بدل رہی ہے، اور خاص طور پر اب میں موسم کی بات کروں تو چونکہ موسم بدلاؤ کے پروسیس میں ہے، اس دوران ہمیں بہت سارے امراض ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ عموماً دبے رہتے ہیں لیکن اب آ کر وہ ابھر آتے ہیں. ان میں دل کا، میں ایک دل ہوں، رکوں گا تو مر ہی جاؤں گا، مجھے سکون نہ دے، بے قرار رہنے دے. تو یہ دل برقرار دھڑکتا رہے تو اس کو سکون پہنچتا ہے. ڈاکٹر صاحب، دل کے امراض کی ہم بات کریں گے، چونکہ بدل رہا ہے موسم، اور سردی کے موسم میں اس طرح کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کہ دل اگر دھڑکے گا نہیں تو دل ہی نہیں رہی. جی جی جی. تو دل دھڑکے گا، اور دیکھیے دل جب نہیں دھڑکتا تو پیس میکر لگایا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر انرجی، توانائی جینے کی کم ہو گئی. جی. پیس میکر ایک بیٹری ہوتی ہے. ایک کالر ہیں ڈاکٹر صاحب، منتظر منتظر ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ جڑے گا. مہاراشٹر سے مشتاق صاحب ہیں. مشتاق صاحب، آپ کا بہت خیر مقدم. مشتاق صاحب سوال پوچھیں. اچھا جی جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشتاق صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ میرے کو 10 سال سے نیند نہیں آ رہی. 10 سال سے نیند نہیں آ رہی. بہت شکریہ کال کرنے. جی جی. ڈاکٹر کی گولی کھاتا ہوں جب نیند آتی. سلیپنگ پلس لیتے ہیں 10 سال سے. اور کتنی عمر ہے؟ 50 ہے. 50 برس کی عمر ہے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت اچھا. جی بھائی، ایک تو اپنی طرز زندگی پہ غور کریں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روز رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ یا 5 منٹ جتنا بھی وقت آپ دے سکیں، پورے دن کے جو اپنے کام ہیں ان پہ محاسبہ کریں. اپنا میڈیٹیشن، اسی کو میڈیٹیشن کہتے ہیں، اور محاسبہ یا دھیان کہتے ہیں. تو دھیان کا مطلب دھیان سے سوچیں کہ آپ نے کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا، کون سے پوسچر میں زیادہ بیٹھے، کون سے پوسچر میں نہیں بیٹھے، اور آپ نے کیا چیز زیادہ کھائی. تو کھانے سے 3 گھنٹے پہلے آپ سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں، اور رات کو یہ کوشش کریں کہ پوسٹ دودھ میں ڈال کے تھوڑی سی پوسٹ لے لیا کریں. پوسٹ جی جی جی. جی ہاں، پوسٹ جو سیڈیٹیو ہوتی ہے وہ لے لیں آپ، اور ساتھ ساتھ جو یہ
انوریکزیا کہلاتا ہے، نیند نہ آنا کہلاتا ہے، انسومنیا کہلاتا ہے. تو اس کے لیے آپ ہماری ایک معجون ہے اور ایک کیپسول ہم نے بنایا ہے خاص طور سے. اس میں وائٹ موسلی کا کنٹینٹ رکھا ہے ہم نے، اور وائٹ موسلی جو ہے وہ نیند آور ہوتی ہے. جی جی. تو اس کو آپ منگائیں ہماری NMCpharma.com سے اور وہ کھائیں. انشاءاللہ 15-20 دن بعد ہی آپ کا فون آئے گا انشاءاللہ دوبارہ سے کہ آپ ٹھیک ہونے لگیں. صحیح بات ہے. آپ نے جو وجوہات بتائی ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. جو اپنی پریشانی رات کو سوتے وقت خدا پہ چھوڑ دیں اور بالکل سب کو معاف کر کے سوئیں. آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی اور سب سے اہم بات اللہ معاف کرے گا. اور سب سے اہم بات ہے کہ آپ عشاء کی نماز ادا کریں اور خوشی خوشی ہر کام کو کریں. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں مددگار. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ دیکھیے اپنا حق صرف خدا سے مانگے. اگر آپ کے کچھ حقوق لوگوں پہ اس کی وجہ سے آپ اریٹیٹ رہتے ہیں بالکل مت رہیے، وہ چھوڑ دیجیے ان پہ. اپنے حق تو آپ صرف اللہ سے مانگیں. صحیح بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان دواؤں کا استعمال کریں گے. کب تک استعمال کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ 3 مہینے کر لیں زیادہ. 15 دن سے فائدہ ہونے لگے گا انشاءاللہ. 15 دن میں ہی فائدہ. سکون کی نیند آئے گی. لیکن یہ دوبارہ ضرورت نہ پڑے اس لیے ریپیٹ کرتے ہیں. امید مشتاق صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں دل کی ڈاکٹر صاحب. جی دل جو ہے دیکھیے سب سے زیادہ ہماری باڈی میں سب سے زیادہ محنتی ہے. کوئی مسلس جو ہے، یہ کوئی اعضاء جو ہے وہ دل ہے. اس میں کوئی شک نہیں. تو اس کو گرم رہنا، اس کا ہمیشہ چلنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے تو یہ خیال کریں کہ سردیوں میں خاص طور سے خون جم جاتا ہے. جب خون جم جاتا ہے تو اس پر زور زیادہ پڑتا ہے. کیونکہ جمع ہوا خون کو دھکا دینا اور ایک پانی کی بالٹی پھینکنا اور ایک تارکول سے بھری ہوئی بالٹی پھینکنا، آپ خود سوچ سکتے ہیں. ایک تصور کر لیں تو کتنا زور پڑتا ہے. تارکول کی پھینکیں گے ایک آدمی اور پانی کی پھینکیں گے تو آسانی سے. تو یہ 4 چیمبرز ہمارے دل میں ہوتے ہیں، 2 آنے کے اور 2 جانے کے. یا تو یہ کہہ لیجیے خون آنے کے اور خون جانے کے. تو لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک دل دیا، 2 دل نہیں دیے ہیں. 2 دل کا مطلب کیا ہے کہ جس میں محبت آ رہی ہے، جتنی محبت آپ لوگوں کو دیں گے اتنی محبت آپ کو آئے گی. یہ 4 چیمبرز کا ایک یہ بھی روحانی پہلو ہے. تو خوب لوگوں کو محبت دیجیے، چونکہ جو آپ لوگوں کو دیں گے وہی لوٹ کے آپ واپس آئے گی. اور جب وہ آئے گی تو آپ کے دل کو فرحت اور محسوس ہوگی اور آپ کے دل کی اسپیڈ جو ہے وہ بالکل مینٹین رہے گی. آپ کو پلپیٹیشن نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. کھانے میں سادگی ہو، کھانے میں سادگی ہو، اللہ سے لگاوٹ ہو، بالکل اللہ سے محبت ہو اور 2 دلوں کی بات نہ ہو. جو بات دل میں ہے وہ بات زبان پہ ہو. صحیح بات ہے. تو نہیں ہوگا. پھر بھی ہم نے ہارٹ ٹو ریسٹ بنایا ہے اس کے لیے جو ہارٹ کو ریسٹ دیتا ہے. ماشاءاللہ اتنے لوگ کھا رہے ہیں جو پہلے یہ دوائی ہماری جو آپریشن کے لیے ریفر کر دیے گئے تھے ایمس میں یا دوسری جگہ پر، یہاں 5-5 لاکھ 6 لاکھ روپے خرچ ہوتا، وہ ہارٹ ٹو ریسٹ کیپسول اور ہماری گولڈ والی معجون جو گولڈ جو ہے وہ ہارٹ کے لیے زبردست فائدہ کرتا ہے. یادداشت کے لیے، ہارٹ کے لیے، سیکس کے لیے. مطلب یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں اور اولڈ ایج میں جو پرابلم ہو جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہاتھ پیر کانپنا ہے، یہ اسکن خراب ہو جانا ہے. تو اگر آپ یہ ہماری گولڈ معجون لیتے رہیں گے گولڈ والی تو بالکل پریشانی ہوگی نہیں. دیکھیے آپ ہارٹ کا آپریشن بھی کرانا چاہیں تو 3-4 لاکھ روپے، اگر 15-20 ہزار روپے کی آپ نے دوائی کھا بھی لی ہے ماشاءاللہ تو آپ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. اور ساتھ میں غذا کا بھی خیال رکھیں. غذا خیال رکھیں. آپ کی قوت منافع بڑھ جائے گی، ہارٹ کو توانائی مل جائے گی. آپ پھر سے ایک ہارٹ جو ہے اس کو ریپیئر نہ کی جائے اور آپ نے اس کو غلط سوچ نہیں رکھی تو 80 سال بنا ریپیئر کے چل سکتا ہے اس کا. ہمیں اور لیکن ہمارا یہ جو بنایا ہم نے پروڈکٹ انشاءاللہ جو آپ کی پہلے قدرتی طاقت تھی ہارٹ کی وہی واپس آ جائے. یعنی ہارٹ ریسٹ کا کام یہ ہے کہ جو آپ کی قدرتی اس کی جو طاقت ہے، توانائی ہے دل کی واپس آپ کو پیس میکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی قسم کی ساتھ میں آپریشن کی یا بائی پاس سرجری کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے لینے کا طریقہ ڈاکٹر صاحب؟ اس کا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ صبح نہار منہ جو ہماری گولڈ معجون ہے وہ لے لیں اور اس کے بعد ناشتہ کر لیں. ناشتے کے بعد میں ہمارا جو ہارٹ ریسٹ کیپسول ہے وہ لے لیں. اگر پرابلم زیادہ ہے 70% سے زیادہ تو 2 کیپسول لیں، ایک صبح ایک شام لیں، ورنہ تو ایک ہی بہت رہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی بالکل سارے اس میں انگریڈینٹ ٹوٹل ہربل ہیں. صحیح بات ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے جو ہربل میڈیسنس ہوتی ہیں یا پھر جو یونانی پیٹرن پر ہوتی ہیں، آیوروید پر ہوتی ہیں، اس میں غذا کی غذا اور دوا کی دوا. بھائی حضرت ابو سفیان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا بتائی تھی، نیچروپیتھی کی تو بتائی تھی، قدرتی سادی دوائی تو بتائی تھی. اسی کی پھنکی 15 سال لگائی انہوں نے اور اس کے بعد گھوڑے پہ انہیں جنگ بھی کی اور تمام کام کیے. کبھی انہیں پرابلم ہارٹ پین نہیں ہوا. آج ذرا سی بات ہوتی ہے جس سے بات کرو میرے ہارٹ پین ہو رہا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں وہاں بیٹھا ہوں. بھائی بالکل مت ڈریے آپ، ہم ایک دم نیچروپیتھی میں آئیے، آپ کو ہم ڈیٹاکسیفائی کریں گے. اس میں ہم چاہے آپ کا اسٹیم بات دیں، چاہے آپ کو وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہوتا ہے، مریض کے اوپر ہوتا ہے تو وہ بھی دیں. اور یا اگر آپ نہیں بھی آ رہے تو کم از کم یہ ہارٹ ریسٹ اور یہ گولڈ معجون تو کھاتے رہیں گھر پہ، آپ کو پرابلم ہوگی نہیں. ورنہ ہارٹ والے کو اکثر پیرالائسس ہو جاتا ہے، برین میں کلوٹ جم جاتے ہیں، اگر وہ چیز ہوگی تو بہت سیریس ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو وقت پہلے اقدام اگر کر لی جائیں تو بہتر ہے. کہتے ہیں نا کہ گتی سے پہلے سرکشا اگر کر لی جائے بہت اچھا. تو پریونشن از بیٹر دین کیور. بالکل. تو دل کی حفاظت ہمیں
करनी चाहिए, दिल को जो तक़वियत चाहिए वो तक़वियत हमें देनी चाहिए, जो ग़िज़ा उसके लिए मुफीद है वो ग़िज़ा हमें लेनी चाहिए, और साथ में हार्ट टू रेस्ट दवा भी हमें लेनी चाहिए। नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर का जो प्रोडक्ट है और डॉक्टर असलम खान साहब की बरसों की तहक़ीक़ का जो नतीजा है, इंशाअल्लाह ताला दिल के अमराज में मुफीद होगा। डॉक्टर असलम खान साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का स्टूडियो में। नाज़रीन, राह निजात में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान आथर को भी इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम। इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।